इश्क में रुस्वा। खुदा के लिए ताबिश मेरा पीछा छोड़ दो। शादी हो चुकी है मेरी। मरवा गिड़गिड़ा रही थी। किससे बात कर रही हो? अपने पीछे आने वाली बाजिल की आवाज पर वो खौफ से ऐसी उछली जैसे किसी बिच्छू ने डंक मारा हो। वो अम्मी से। बकवास बंद करो। सुन लिया मैंने तुम्हारे मुंह से तुम्हारे उस आशिक का नाम। जुनूनी अंदाज में कहता वो पैंट का बेल्ट खोलने लगा। बाजिल, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। वो कई दिनों से मुझे तंग कर रहा है। वो उसके कदमों में बैठ के रोने लगी। धोखा, और वो भी बाजिल शाह के साथ। उसके चेहरे पर बला का गुस्सा था। मैं माँ बनने वाली हूँ आपके बच्चे की। ये बच्चा भी यकीनन तुम्हारे उस आशिक का होगा। ये कहते ही बाजिल ने उसके पेट, घूंघट उलटते ही बाजिल ने उसे पलक झपकते में पहचान लिया था। मुझे मालूम होता कि तुम जैसी बदकिरदार लड़की से मेरी शादी हो रही है तो मैं निकाह के वक्त ही इनकार कर देता। उसके लहजे की सख्ती से मरवा कांप के रह गई थी। तुम वही हो ना ताबिश की गर्लफ्रेंड, जो उसके साथ घूमती फिरती थी, उसे अयाशा करवाती थी, और अब मेरे सामने दुल्हन बन के बैठी हो। यकीन नहीं आ रहा अपनी फूटी किस्मत पर। बाजिल की आंखों से शरारे फूट रहे थे। अगर मैं अभी तुम्हें तलाक दे दूं, रात के 3 बजे घर से निकाल दूं, तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? 2 कौड़ी की। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें एक लंबी सजा दूंगा, इतनी लंबी सजा जो कभी खत्म नहीं होती। बाजिल ने उसे बेड पे धक्का दिया था। प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे मौका तो दे, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। वो गिड़गिड़ाई थी, लेकिन बाजिल ने उसका मुंह दबोच कर खामोश करवा दिया। खामोश हो जाओ। ऐसा ना हो कि गुस्से में मैं इतना वहशी बन जाऊं कि आज तुम मेरी वहशीपन से मौत के मुंह में चली जाओ। वो कुछ बोलने के काबिल ही ना रही थी। दुल्हन के जोड़े में ही बाजी ने उसकी पंखड़ी जैसे वजूद को मसलना शुरू कर दिया। सिर्फ उसकी सिसकियां ही कमरे में गूंज रही थी। ये पता चलने के बाद कि किसी और की इस्तेमाल की हुई लड़की उसकी जिंदगी की साथी बन गई है, वो बिल्कुल ही जानवर बन गया था। अपना जहनी तवाजुन खोता वो उस पर अपना तसल्लुत कायम करके अपने जुनून को ठंडा कर रहा था। लेकिन मरवा जैसे बेजान गुड़िया बन गई थी। बड़ी मुश्किल से अब्बू ने उसे यूनिवर्सिटी पढ़ने की इजाजत दी थी। आज उसका पहला ही दिन था। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। ये बहुत बड़ी और आला यूनिवर्सिटी थी। इतना महंगा एडमिशन हुआ था। लेकिन उसने सोच लिया था कि वो मास्टर करेगी। बड़े बड़े ख्वाब थे उसकी आंखों में, एक सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए। ना कोई जान, ना कोई पहचान वाला, ना कोई सहेली। वो ऐसे ही पागलों की तरह इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में अपना डिपार्टमेंट तलाश करने लगी। जब भी कोई तेजी से चलता हुआ उससे टकराया, उसके हाथ से सारी फाइल नीचे जमीन पर गिरी। उसने खुद को गिरते गिरते बचाया था। रूहान सी होकर अपने सामने खड़े लड़के को देखा और फिर कुछ बोलने के काबिल ना रही थी। कंची आंखों वाला, गोरी रंगत, काले सियाह बाल, पेशानी पर बिखरे थे। लापरवाह सी ड्रेसिंग थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा वजीहा चेहरा था जो हरगिज नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। माफ कीजिएगा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसने दांतों तले लब दबाए थे। जी कोई बात नहीं, मासूमियत से कहती वो जमीन से फाइल उठाने लगी। ताबिश हैरान रह गया। वो तो सोच रहा था कि अभी ये लड़की उस पर खूब गरजेगी, गालियां देगी, बातें सुनाएगी, लेकिन बिल्कुल खामोश थी। जबकि वो दोस्तों से शर्त लगाकर जानबूझकर उससे टकराया था। उसकी मासूमियत पर हैरान होता वो उसकी फाइल जमा करने लगा। वैसे आपको मैंने यहाँ पहली दफा देखा है, क्या नहीं हो आप? मरवा, यूनिवर्सिटी पढ़ने की इजाजत तो दे रहा हूँ, लेकिन वहां जाकर अगर किसी से दोस्ती बढ़ाई या मैंने कोई ऐसी वैसी बात सुन ली तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। अब्बू की तलकीन याद आने पर वो खामोश रही। उसने दानिश की बात का जवाब ना दिया। वो ये सोच कर आई थी कि किसी भी लड़की से कोई दोस्ती वाला ताल्लुक नहीं करेगी, क्योंकि उसने सुना था कि यूनिवर्सिटी में अक्सर लड़की लड़की की दोस्ती होती है। वो पलट कर जाने लगी तो अचानक ताबिश उसके सामने आ गया। देखिए, मुझे अपना हमदर्द समझे, मैं बता दूं आपको हर चीज के बारे में। अगर आपने नई नई यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है तो परेशानी वाली इसमें क्या बात है? मैं कोई ओबाश या लफंगा तो नहीं, इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट हूँ। उसकी धीमी आवाज पर अब मरवा उसके चेहरे की तरफ देखने पर मजबूर हो गई थी। हालांकि पहली नजर देखने पर ही उसका दिल धड़कने लगा था। फिर वो हिचकिचाते हुए कहने लगी,
وہ دراصل مجھے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ نہیں پتہ چل رہا، کیا آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں؟ تابش مسکرا لیا، اسے یہ منموہنی سی لڑکی بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ فوراً کہنے لگا کیوں نہیں، آئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بلکہ چند ایک راستے بھی سمجھا دوں گا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ صبح سے نہ کسی لڑکی سے پوچھنے کی ہمت ہو رہی تھی نہ کسی لڑکے سے، کیونکہ سبھی بہت ہی ماڈرن، امیر، اونچی فیملی کے چشم و چراغ لگ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ لڑکیوں سے منہ ہی نہیں لگائیں گی، کیونکہ اکا دکا لڑکیوں کے علاوہ سب نے ہی بڑی ماڈرن ڈریسنگ کر رکھی تھی، جبکہ مروہ سادہ لون کا سوٹ پہنے سر پہ دوپٹہ لیے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ پھر وہ پہلی ملاقات تھی اس کی تابش الوی سے۔ نہ صرف اس نے اسے راستوں کے بارے میں سمجھایا، بلکہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا الگ الگ راستہ بھی بتا دیا تاکہ اسے آنے جانے میں پریشانی نہ ہو۔ وہ اس کی شکر گزار تھی۔ اب وہ کیا کرتی؟ نہ کسی سے یہاں جان پہچان تھی نہ دوستی۔ دھیرے دھیرے تابش سے ہی اس نے جان پہچان بنا لی۔ کبھی کوئی بات سمجھ نہ آتی، کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہوتا، وہ اسی سے ہی مدد مانگ لیتی۔ ویسے بھی وہ اس سے 2 سال سینئر تھا، اوپر سے اس کا خلاف بہت ہی اچھا تھا۔ تابش کے دوست اسے چھیڑتے۔ ملائکہ چلی گئی تو اب اس کی جگہ مروہ آ گئی۔ اس کی پہلے والی گرل فرینڈ تھی۔ ملائکہ نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے، ملائکہ صرف گرل فرینڈ تھی، لیکن یہ لڑکی تو مجھ پر جادو کر رہی ہے، اتنی معصوم ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی بچی بسی ہے۔ مروہ کی سیاہ گھور آنکھیں، بنا لپسٹک کے گلابی لب، جیسے گلاب کی کوئی پنکھڑی ہو، اور اس کا کٹاؤ، اس میں تابش کا دل ڈوب جاتا۔ مروہ خود بھی نہ جانے اسے کیوں اپنے دل کے قریب محسوس کرتی۔ جب بھی اسے تابش نظر آتا اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو جاتی۔ وہ حیران تھی، جس چیز کے لیے ابو کی طرف سے اجازت نہ تھی وہ اسے پہلے دن ہی ہو گئی تھی۔ دونوں کینٹین میں اکٹھے پائے جاتے۔ پہلے وہ تابش کو صرف ایک اچھا دوست سمجھتی تھی، لیکن اس کا دل جانتا تھا کہ یہ دوستی سے بڑھ کر کچھ اور ہی جذبات ہے۔ اس کی دوستی جلد ہی محبت میں بدل گئی، اور تابش جس طرح اس کے آنے پر بے تابی دکھاتا، اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتا، لمحہ لمحہ اس کا خیال رکھتا، صاف ظاہر تھا کہ وہ بھی اس کے لیے اپنے اندر ایک الگ فیلنگ محسوس کرتا ہے۔ تابش کے دوست اسے چھیڑتے، یار کیا ہے، ہر دوسری لڑکی کے ساتھ چند دن دوستی کرتا ہے، پھر بریک اپ کر کے اسے جان چھڑا لیتا ہے، ہمیں بھی کوئی طریقہ بتا دے لڑکیوں سے دوستی کرنے کا۔ افور نے گھورنے لگا، یہ سچ ہے کہ میں پہلے لڑکیوں سے دوستی کرتا تھا صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے، لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے یار مروہ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ انہیں یقین دلانے کی کوشش کرتا، مروہ بھی اس کے بہت ہی قریب ہوتی چلی گئی۔ وہ اپنے احساسات اور جذبات کو جو محسوس کرتی تھی اسے محبت کا نام دینے لگی تھی۔ شاید اسے تابش سے محبت ہو گئی تھی۔ پھر وہ پہلا دن تھا جب اس نے مروہ کے سامنے کہا، یار تم نے تو میرے دل کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ سن کر تو مروہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بھی اس کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کرنا چاہتی تھی، پر خاموش رہی۔ لیکن اس کے مسکراتے لب بتا رہے تھے کہ وہ بھی دل ہی دل میں تابش سے محبت کر بیٹھی ہے۔ پھر اس دن موسم بڑا ہی سہانا تھا۔ تابش اس کی منتیں کرنے لگا، چلو آؤ آج میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم؟ کیا سوچیں گے تمہارے گھر والے؟ ارے میرے گھر میں تو کوئی بھی نہیں رہتا، دراصل میرا تو فلیٹ ہے، میں نے وہاں تمہارے لیے ایک سرپرائز رکھا ہے۔ کیسا سرپرائز؟ مروہ حیران تھی، تم چلو گی تو پتہ چلے گا۔ لیکن پھر وہ خاموش رہی۔ اس نے غور سے تابش کی طرف دیکھا تھا، کیا تم بھی دوسرے لڑکوں کی طرح میرے ساتھ وہ سب کرنا چاہتے ہو جو محبت میں اکثر لڑکے لڑکیاں جسمانی کھیل کھیلتے ہیں؟ اس کے چہرے پر دکھ تھا۔ یہ سن کر فوراً تابش نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، خدا کو مانو یار، میں ایسا کیوں کروں گا؟ میں نے آج تک تمہیں ٹچ بھی نہیں کیا، بلکہ میں نے تو تمہارے لیے سرپرائز رکھا تھا تمہاری برتھ ڈے کا۔ یہ سن کے وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کافی مہینے پہلے تابش کو بتایا تھا کہ میری اس تاریخ کو برتھ ڈے ہوتی ہے، شاید اس نے وہ دن یاد کر لیا تھا۔ مروہ کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ آج اس کی سالگرہ ہے۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی، آئی ایم سوری، میں نے تم پہ شک کیا۔ تابش تھوڑا سا ناراض لگ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، چھوڑ دو یار، تم مجھ پہ بھروسہ ہی نہیں کرتی، میں نے تو ساری ارینجمنٹ بھی کر لی تھی فلیٹ پر، سوچا تو تمہیں لے کر آؤں گا سرپرائز دینے کے لیے،
لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں 7 بجے سے پہلے میں تمہیں تمہارے گھر پہ چھوڑ دوں گا۔ آج موسم بھی بڑا سہانا ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ان کے جذبات بھی۔ مروہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں میں آ گئی۔ پکا تم مجھے 7 بجے سے پہلے چھوڑ دو گے نا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم ایک بار چلو تو صحیح میرے ساتھ۔ پھر وہ چادر سے نقاب لگا کر اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ وہ جھجکتے ہوئے اس کے ساتھ فلیٹ میں آئی تھی، لیکن حیران رہ گئی، اس نے جو کہا تھا بالکل سچ تھا۔ تابش نے واقعی ایک خوبصورت ارینجمنٹ کر رکھا تھا۔ اس کے برتھ ڈے کا۔ وہ اس کا فلیٹ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ کیا یہ فلیٹ تمہارا ہے؟ تم یہاں رہتے ہو؟ اور تمہارے گھر والے؟ تابش کچھ گھبرا سا گیا۔ وہ گھر والے تو گاؤں میں رہتے ہیں، بس اس میں تو میں رہتا ہوں۔ یونیورسٹی کے ساتھ شام کو جاب کر لیتا ہوں۔ یہ سن کر مروہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کتنا خرچہ کیا تم نے میرے لیے، آئندہ ایسا مت کرنا۔ لیکن اچانک ہی اسے ایسے لگا جیسے باہر بارش شروع ہو گئی ہے۔ اس کی جان ہتھیلی پر آ گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کھڑکی سے برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اسے گھر بھی جانا تھا، لیکن بارش بہت ہی تیز ہو رہی تھی۔ ابھی صرف 5 بجے تھے، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے رات کی 8 بجنے والے ہیں، کیونکہ گھٹا ہونے کی وجہ سے ہر طرف کالی اندھیری جیسا سما ہو رہا تھا۔ میں گھر کیسے جاؤں گی تابش؟ میرے ابو تو میری جان لے لیں گے۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ارے ابھی تو صرف 5 بجے ہیں، کیا ہو گیا تمہیں؟ نہیں نہیں، مجھے گھر جانا ہے، بارش ہو رہی ہے۔ وہ بار بار موبائل پر امی کو میسج کر رہی تھی کہ میں ایک سہیلی کے گھر پر ہوں۔ اس نے بہانہ بنا دیا تھا، لیکن اگر اسے دیر ہوگی گھر جانے میں تو ابو کہیں مجھے ڈھونڈنے کے لیے مصباح کے گھر نہ پہنچ جائیں۔ وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی، لیکن بارش رکی ہی نہیں۔ البتہ کھڑکی سے اسے ایک کار پارکنگ میں رکتی ہوئی نظر ضرور آئی تھی۔ تابش نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ گھبرا گیا۔ اوہو باسل بھائی، آج جلدی آ گئے۔ چند لمحے بعد ہی فلیٹ کے دروازہ کھلنے کی آواز پر مروہ بری طرح چونکی تھی۔ لمبا قد، وجاہت سے بھرپور شخصیت، مہنگے پرفیوم کی خوشبو پورے فلیٹ میں پھیل گئی تھی۔ وہ اپنا آفس کا بیگ لیے اندر چلا آیا۔ تابش کو سامنے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ آج جلدی آ گئے، کیا یونیورسٹی سے ہوٹل پر نہیں گئے؟ اس نے ابھی تک مروہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن تبھی اس کی نظر کونے میں کھڑی اس لڑکی پہ پڑی تو وہ سناٹے میں رہ گیا۔ تھوڑا آگے بڑھا نہیں تھا کہ جب اسے یہ سارا ارینجمنٹ نظر آ گیا تھا۔ تابش تو سوچ رہا تھا کہ وہ مروہ سے کیک وغیرہ کٹوا کر سب کچھ پلک جھپکتے میں غائب کر دے گا، باسل کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن آج وہ جلدی آفس سے گھر آ گیا تھا۔ لیکن وہ آج جلدی آفس سے گھر آ گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟ اتنی کرختگی اور چہرے پر اتنی دہشت تھی کہ مروہ خوف سے کانپنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص کون ہے۔ وہ باسل، یہ میری دوست ہے۔ باسل کی روشن پیشانی پر لاتعداد شکنیں تھی۔ اس نے نفرت بھری نظر سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو کہ ماں باپ کی عزت کو پامال کرنے یہاں چلی آئی تھی، وہ بھی تابش کے ساتھ۔ تو تم اب میرے فلیٹ کو ان چیزوں کے لیے استعمال کرو گے؟ تابش، لعنت ہو تم پر۔ وہ سخت غصہ کر رہا تھا، جبکہ مروہ حیران پریشان ان دونوں کے بیچ ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ ابھی تابش نے کہا تھا کہ یہ فلیٹ اس کا ہے۔ باسل کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ پھر وہ تیز لہجے میں اسے کہنے لگا، ابھی اور اسی وقت لے کر جاؤ اس لڑکی کو، میں یہ سب چیزیں برداشت نہیں کروں گا۔ تابش فوراً اس کی منتیں کرنے لگا۔ باسل بھائی، بارش ہو رہی ہے، اس لیے میں نے اسے روک لیا، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ان دونوں کا مطلب سمجھ کر مروہ کا چہرہ شرم اور ذلت سے سرخ ہو گیا تھا۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ دونوں ڈیٹ مارنے آئے تھے اس فلیٹ پر۔ مجھے نہیں معلوم بارش ہے یا نہیں، لیکن تم اس لڑکی کو یہاں سے لے کر جاؤ، میں یہ گند یہاں پہ برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پھر تابش شرمندہ چہرہ لیے اسے کہنے لگا، چلو مروہ، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے تو جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ کہاں کی برتھ ڈے، کہاں کی محبت۔ وہ پلک جھپکتے ہی ایک بہت بڑی ذلت کا شکار ہو گئی تھی۔ پھر جیسے تیسے کر کے وہ گھر پہنچی، لیکن جیسے ہی اس نے مروہ کو گلی کے کونے پہ اتارا تو محلے سے گزرتی ایک عورت نے اسے دیکھ لیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی جان اور بھی ہتھیلی پر آ گئی۔ پھر وہ گھر آ گئی،
जहां अब्बू और अम्मी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। पता भी है कि आज मौसम कितना खराब था। अभी भी तुम अपनी सहेली के घर चली गई थी। क्या जरूरत थी उसके घर जाने की? मरवा बेजान आवाज में कहने लगी। अम्मी, बारिश हो रही थी, फिर उन्होंने आने ही नहीं दिया। खोए खोए लहजे से कहती वो कमरे में आ गई। किस कदर हकारत थी उस शख्स के अंदाज में। आज तो जैसे उसने बात संभाल ली थी। लेकिन फरीदा आंटी, जिसने मुझे देख लिया ताबिश के पीछे बैठे हुए, न जाने वो किस किस को ये बात बताएगी। उसे यही फिक्र खाई जा रही थी। मरवा के दो भाई थे और वो एक अकलौती बहन थी। दोनों ही ऑफिस में जॉब करते थे। मतवस्त तिबके का घराना था। लेकिन दोनों भाई मुराद और मरजान उस पर जान छिड़कते थे। तभी तो उसने एक बार ख्वाहिश की थी आला तालीम की, और उन्होंने अब्बू से कह दिया, जितना पढ़ना है इसे पढ़ने दो। अब वो आखिर को शादी होकर अगले घर चली जाएगी। न जाने कैसे नसीब हो हमारी बहन का। दोनों भाइयों से बहुत ही प्यार करते थे। अम्मी अब्बू की भी वो बहुत ही लाडली थी। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी गई, लेकिन उसने ताबिश से बात भी नहीं की थी। वो उसके आगे पीछे घूम रहा था, जबकि वो बिल्कुल खामोश थी। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि वो फ्लैट तुम्हारा था? अगर वो किसी और का था तो तुम मुझे वहां लेकर क्यों गए? उसका गुस्से से बुरा हाल था। यार माफ कर दो, मैं वहीं रहता हूँ। लेकिन ये हकीकत है कि वो फ्लैट मेरा नहीं है, बल्कि बाजिल भाई का है। मेरा घर गांव में है, लेकिन मैं यहाँ यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आया। लेकिन बाजिल भाई अम्मी के दूर के किसी रिश्तेदार कजन का बेटा है, इसलिए फ्लैट में मैं उसके साथ रहता हूँ। इसलिए मेरा थोड़ा किराया बच जाता है। प्लीज यार, इस बात को समझो। शर्मिंदगी हो रही थी मुझे ये बताने में, इसलिए तुमसे झूठ बोला। ताबिश ने उसे एक बार फिर लफ्जों में घेरने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उसे उस शख्स की निगाहें चुभ रही थी। हकारे से भरपूर नफरत भरी निगाहें। शायद वो उसे कोई गलत लड़की समझ रहा था। उसे ताबिश के साथ उस फ्लैट में जाना ही नहीं चाहिए था। किस कदर गलती हो गई उससे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ताबिश ने उसे मना लिया था, और वो दोनों एक साथ कैंटीन में बैठे थे। लेकिन अब मरवा ने उससे वादा लिया था कि वो कभी भी इस बात पे उसे मजबूर नहीं करेगा कि वो उसके साथ कहीं यूनिवर्सिटी से बाहर जाए। फिर थोड़े ही दिन गुजरे थे, यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू हुई। जैसे वो जिंदगी के कई राजों से वाकिफ हो गई। पहले वो बस घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, यहीं तक उसकी जिंदगी थी। लेकिन सच में यूनिवर्सिटी आने के बाद उसकी लाइफ बहुत ही चेंज हो गई थी। खास तौर पर ताबिश से मोहब्बत करने के बाद उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा निखार आने लगा था। वो और भी अब अपना ख्याल रखने लगी थी। तभी उस दिन अब्बू ने उसे अपने पास बुलाया था। बेटा, और कितना तुमने पढ़ना है? एक रिश्ता आया है। मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। उस दिन सभी जमा थे। मुराद और मरजान। अम्मी भी किचन से अभी अभी फारिग होकर आई थी। अभी तक वो उसे किसी काम को हाथ लगाने नहीं देती थी। क्या हो गया अब्बू? आपको इतनी जल्दी क्यों है? भूल गई क्या? मैं मास्टर करना चाहती हूँ। मेरी वो ख्वाब। आप तो कह रही थी कि जितना पढ़ना है पढ़ो, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। वो नाराजगी का इजहार कर रही थी। तभी अम्मी गुस्से से कहने लगी, ज्यादा लाड में न चढ़ाओ इस लड़की को। मुझे अपने बेटों के बारे में भी सोचना है। दोनों ही नौकरी करने लगे हैं। इसकी शादी के साथ साथ अपने दोनों बेटों की भी शादी कर दूंगी। मुराद भाई कहने लगे, क्या जरूरत है अम्मी? पहले आपने मरवा की शादी करनी है, उसके बाद हमारे बारे में सोचना। मैं अपनी बहन को बिल्कुल शहजादियों की तरह रुखसत करना चाहता हूँ, किसी ऐसे इंसान के साथ जो उसे जिंदगी भर खुश रखे। दोनों भाइयों से बहुत ही चाहते थे, और वो अपने भाइयों की मोहब्बत पर निहाल हो जाती। लेकिन अब दिल ही दिल में डर रही थी कि अगर इन्हें पता चल गया कि मैं ताबिश से मोहब्बत करती हूँ और अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ, तो क्या अम्मी अब्बू और दोनों भाई राजी हो जाएंगे? वो गहरी सोच में डूब गई थी। थोड़ी देर उनके साथ बैठी रही, फिर उठकर कमरे में आ गई। जैसे ही मोबाइल चेक किया, ताबिश का मैसेज था। कल मेरी बर्थडे है मोहतरमा, कुछ याद है आपको? तो वो मुस्कुरा दी थी। जी हाँ, अच्छी तरह याद है। क्या चाहिए जनाब को गिफ्ट में? उसने भी मैसेज टाइप किया था। कुछ नहीं, बस आपकी एक नजरे करम और छोटा सा वक्त। ये सुनकर उसने गुस्सा भरा इमोजी उसे सेंड कर दिया था। लेकिन अगले दिन वो यूनिवर्सिटी में उसकी मिन्नतें करने लगा। चलो यार मेरे साथ, बस थोड़ी सी देर आइसक्रीम खाने चलो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं कहूंगा। देखो आज मेरी बर्थडे है तो मुझे नाराज नहीं कर सकती। मरवा ने घूर कर उसे देखा था। तुमने मुझसे वादा किया था कि अब मुझे मजबूर नहीं करोगे अपने साथ जाने पर। देखो ताबिश, मैं तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल पर घूमती फिरती हूँ।
اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو خواہ خواہ میں بدنامی ہو جائے گی۔ وہ لوگوں کے خوف کا شکار تھی۔ ہوتی رہے تو کیا ہوا، ہم مستقبل کے ہونے والے میاں بیوی ہیں، لوگوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ تابش نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ شرما گئی، لیکن پھر آج اس کی برتھ ڈے بھی تھی، اسی لیے وہ مجبور ہو کر اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں چلی آئی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ خراب قسمت ہر جگہ اس کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ تبھی تو انہیں ریسٹورنٹ میں آئے ہوئے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، تابش اٹھ کر کہنے لگا میں آتا ہوں۔ تبھی تو اسے ریسٹورنٹ میں آئے ہوئے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، تابش اٹھ کر کہنے لگا میں ابھی آتا ہوں آرڈر کر کے، تم بیٹھو۔ وہ سر پر دوپٹہ ٹکائے موبائل دیکھنے لگی، لیکن اچانک اسے کسی کی تیز نظروں کی تپش کا احساس ہوا تھا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر جیسے پتھر کی ہو گئی۔ یہ وہی شخص تھا، تابش کا جاننے والا، اس فلیٹ کا مالک۔ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس ریسٹورنٹ میں آیا تھا، لیکن اس کی نظریں کھا جانے والی تھی۔ بازل حقارت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ تابش کے بارے میں اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا، تبھی تو اس کے ساتھ ایسے گھومتی پھر رہی ہے۔ کیا وہ اس کی فطرت سے واقف نہیں تھا؟ ہر دوسری لڑکی اس کی گرل فرینڈ تھی۔ وہ خوف سے کانپنے لگی، ادھر ادھر دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے وہ اس کی نظروں سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں، حالانکہ وہ اسے جانتی بھی نہیں تھی، اسے اس کا نام تک معلوم نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد تابش آ گیا اور اس کے چہرے کی زرد رنگت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ یہ اتنی پیلی کیوں پڑ رہی ہو؟ وہ تابش، وہ تمہارا جاننے والا، اس نے مجھے یہاں دیکھ لیا، وہ کپ کپاتی آواز میں کہہ رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی تابش نے پلٹ کر دیکھا، وہ اپنے دوست کے ساتھ اس ریسٹورنٹ سے باہر چلا گیا تھا۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ یہاں کون ہے؟ وہ حیران تھا۔ وہی جو اس دن فلیٹ میں آیا تھا۔ اچھا بازل بھائی، کیا وہ اس ریسٹورنٹ میں تھے؟ وہ پریشانی سے اسے کہنے لگا۔ مروہ نے سر ہلا دیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں نم تھی۔ تو تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ یار وہ میرا جاننے والا ہے، تمہارا نہیں، اس لیے ریلیکس ہو جاؤ۔ تابش نے بمشکل اسے ریلیکس کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی نگاہیں اسے ایسے کاٹ رہی تھی کہ وہ ابھی تک اپنے جسم میں سنسناہٹ محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس سے زیادہ دیر بیٹھا ہی نہ گیا۔ جلدی چلو جلدی چلو کی رٹ لگا کر اس نے تابش کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ پھر وہ اسے واپس یونیورسٹی لے آیا تھا اور وہ وہاں سے سیدھا گھر چلی گئی تھی۔ گھر آتے ہی اس کا موڈ اور خراب ہو گیا تھا۔ سامنے ہی فمیدہ خالہ بیٹھی تھی، رشتہ کروانے والی عورت۔ امی اس سے تصویریں دیکھ رہی تھی۔ ماشاء اللہ کتنا خوبصورت لڑکا ہے۔ امی کی آنکھیں ایک دم ہی چمکنے لگی۔ یہ لڑکا تو بالکل میری مروہ کے جوڑ کا ہے۔ فمیدہ نے ایک نظر اس تصویر کی طرف دیکھا، پھر مروہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی تیری بیٹی بھی تو چاند کا ٹکڑا ہے، ٹکڑا۔ مروہ اندر کمرے میں ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے امی کے ساتھ ساتھ اس فمیدہ خالہ پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ باہر جا کر بیٹھی، امی نے فوراً وہ تصویر سامنے کی تھی۔ یہ دیکھ، کیسا ہے یہ لڑکا مروہ؟ بغیر دیکھے ہی اس نے تصویر پیچھے کر دی۔ ابھی مجھے صرف پڑھائی کرنی ہے امی، کھانا پکایا ہی نہیں، غصے میں کہتی وہ کچن میں چلی آئی۔ لیکن امی اس لڑکے کے بارے میں تفصیل پوچھ رہی تھی۔ ارے اس لڑکے کے تو ماں باپ نہیں ہے، لیکن بہت ہی کماؤ ہے، اپنا فلیٹ ہے، اتنا اونچا لمبا قد، کوئی کمی نہیں ہے لڑکے میں۔ اس کا رشتہ تو اس کی جاننے والی کروا رہی ہے، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے۔ تیری بیٹی بہت ہی خوش رہے گی تہمینہ۔ فمیدہ خالہ نے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی اچھا یہ تصویر یہیں پر چھوڑ کے چلی جا، شام میں اس کے ابا آئیں گے تو میں انہیں بھی دکھاؤں گی، مراد اور مرجان کو بھی۔ دیکھ تیری بیٹی کا میں ایسی جگہ رشتہ کرواؤں گی کہ زندگی بھر مجھے دعائیں دو گی، لیکن میرے پیسے پکے رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ چلتی بنی۔ آخر امی ابو نے کیا مسئلہ شروع کر دیا ہے؟ وہ ذہنی طور پر ٹینشن کا شکار ہو گئی تھی۔ اگلے دن جاتے ہی وہ تابش سے کہنے لگی تمہاری ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے والی ہے، میرا خیال ہے کہ اپنے پیرنٹس سے بات کرو کہ وہ آ کر امی ابو سے میرا ہاتھ مانگے۔ وہاں گھر میں میری رشتے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ وہ بہت ہی پریشان تھی۔ تابش گڑبڑا گیا۔ ابھی کیسے یار؟ امی ہے میرے سر پر،
ابو نہیں ہے اور بڑے بھائی جو زمینوں پر کام کرتا ہے، انہوں نے مجھے پڑھائی کرنے کے لیے شہر بھیجا ہے۔ ابھی بڑی بھائی کی شادی نہیں ہوئی، پھر میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر اس کی آنکھیں بھر گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری شادی کبھی نہیں ہوگی؟ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تابش نے فوراً اس کے آنسو صاف کرنے چاہے تو مروہ نے چہرہ پیچھے کر لیا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، ابھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ تم کبھی وصول بھی نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ تمہارا ارادہ ہی نہیں مجھ سے شادی کرنے کا۔ وہ بہت ہی غمزدہ تھی۔ تابش بار بار اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس سے ناراض ہو گئی۔ اگلے دن اتوار ہونے کی وجہ سے وہ گھر پر ہی تھی۔ امی نے آج مشین لگا رکھی تھی، جبکہ وہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ گھر کا کام کرنے میں اسے بہت ہی غصہ آتا تھا۔ ابھی بھی بالکل آہستہ آہستہ برتن دھونے میں مگن تھی۔ تبھی امی آ کر کہنے لگی، جا جلدی سے دوسرے کپڑے پہن لے، فمیدہ کا فون آیا ہے، وہ رشتے والی عورت کو لے کے آ رہی ہیں۔ یہ سن کر اس کا چہرہ غضبناک ہو گیا۔ بس کیجیے امی، کیا تماشا ہے یہ؟ مجھے بھی شادی نہیں کرنی۔ لیکن اچانک ہی اس کی نظر آتے ہوئے ابو پر پڑی تو اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ امی نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ بتاؤ تمہارے ابو کو یہ کپڑے تبدیل کر رہی ہو؟ دھمکی کام کر گئی تھی۔ وہ منہ بناتے ہوئے کپڑے بدلنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی آ گئی، اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی تھا، ساتھ میں 2 بچے۔ وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے۔ 3 سال سے اس کے پیچھے پڑی ہوں کہ شادی کر لی، لیکن مانتا ہی نہیں۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ مروہ اس کے سامنے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر مروہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، آپ کی بیٹی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے، اور میرے بھائی کے ساتھ اس کی جوڑی بہت ہی اچھی لگے گی۔ وہ مروہ کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ امی کہنے لگی، مجھے بھی تصویر میں لڑکا بہت ہی پسند آیا تھا، اس لیے تو میں نے کہہ دیا تھا فمیدہ کو۔ مروہ کے دل اندر ہی اندر آنسو بہا رہا تھا، لیکن وہ ابو، امی، مراد اور مرجان کے سامنے بھلا کیا کہہ سکتی تھی؟ چپ چاپ سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر کچن میں چلی آئی، لیکن رات کو وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ سچ میں ہی اسے تابش سے محبت ہو گئی تھی۔ کیا میری تقدیر میں نہیں لکھا کہ میں اس کی بیوی بنوں یا میری شادی اس سے ہو جائے؟ وہ بس دعا ہی کر سکتی تھی۔ لیکن امی کہہ رہی تھی کہ اگلے اتوار کو ہم لڑکے کو دیکھنے جائیں گے۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی تو چلی گئی، لیکن اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ 3 دن سے اس سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ چوتھے دن تابش آ گیا، وہ خود پریشان تھا۔ یار، فاضل بھائی سے تنگ آ گیا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ میں ان کا فلیٹ چھوڑ دوں، خالی کر دوں ان کا گھر، کیونکہ ان کی شادی ہونے والی ہے۔ فار گاڈ سیک، یہ تو عورتوں کی طرح دکھڑے رونا بند کرو، اور بازل نامہ بھی مجھے مت بتاؤ۔ کیا کروں؟ امی ابو میری شادی طے کر رہے ہیں، بس تم شکل دیکھتے رہ جانا، اور وہ میری شادی کسی اور سے کر دیں گے۔ یہاں میری جان نکلی جا رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے صرف ٹائم پاس کر رہے تھے۔ وہ اس سے خوب لڑائی کر رہی تھی۔ تابش نے سر تھام لیا۔ کیوں ناراض ہوتی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ابھی تو صرف منگنی ہو رہی ہے نا، کر لو، لیکن میں گاؤں جاتے ہی امی اور بھائی سے بات کروں گا، دیکھنا وہ راضی ہو جائیں گے۔ انہیں بتاؤں گا کہ مجھے شہر میں کتنی پریشانی ہوتی ہے، مجھے اپنے لیے ایک بیوی کی ضرورت ہے، کیا پتہ وہ مان جائے۔ تابش اسے سہانے خواب دکھا رہا تھا۔ وہ ایک امید کے سہارے جینے لگی۔ سچ کہہ رہے ہو تم؟ ہاں ہاں، سچ کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہوگا، دیکھ لینا تم۔ اچھا، یہ ناراضگی چھوڑو، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں آج ایک مال لے کر چلتا ہوں۔ یہ دیکھو میرے پاس کتنے پیسے ہیں، ان سب پیسوں سے میں تمہیں شاپنگ کروانا چاہتا ہوں۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ تابش کے پاس بہت سارے پیسے تھے۔ یہ اتنے پیسے کہاں سے ہیں تمہارے پاس؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا، کیا مطلب کہاں سے آئے؟ یہ میرے بھائی نے بھیجے ہیں، وہ بھیجتا رہتا ہے مجھے خرچے کے لیے۔ بہت ہی اچھا ہے میرا بھائی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ کیا میں ایک غریب گھرانے سے ہوں؟ ایسی بات نہیں ہے مروہ، اگر تمہاری شادی مجھ سے ہو گئی تو رانی بنا کے رکھوں گا تمہیں اپنے گھر میں۔ مروہ اس کی بات پہ ہنس پڑی تھی، پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ایک مہنگی شاپنگ مال میں چلے آئے تھے۔ پہلے ان کا ارادہ تھا کچھ کھانے کا اور پھر شاپنگ کرنے کا، لیکن آج پھر مروہ کی قسمت اسے ذلیل کروانے والی تھی۔ وہ بڑے آرام سے اس کے ساتھ مال میں گھوم رہی تھی، لیکن اچانک اس کی نظر مراد بھائی پہ پڑی۔
وہ اس مال میں نہ جانے کیا خریدنے آئے تھے، لیکن انہوں نے مروہ کو تابش کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور اپنی آنکھوں میں بے یقینی اور چہرے پر غصہ لیے وہ اسے گھورے جا رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ زمین میں دھستی جا رہی ہے، جبکہ تابش اس کے چہرے کی رنگت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنی پیلی کیوں پڑ رہی ہو؟ وہ مراد بھائی، انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے تمہارے ساتھ، وہ مجھے مار ڈالیں گے تابش۔ کہاں ہے تمہارا بھائی؟ وہ چاروں طرف گھومتا اس کے بھائی کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مراد واپس پلٹ گیا تھا۔ یقیناً یہ سارا حساب گھر جا کر ہونا تھا۔ مروہ رو دینے کو تھی۔ جلدی گھر لے چلو مجھے، لیکن نہیں، آج گھر جاؤں گی تو شاید وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں گے۔ وہ حد سے زیادہ خوفزدہ تھی، لیکن گھر نہ جاتی تو کہاں جاتی؟ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا سب لوگ ہی موجود تھے۔ مراد بھائی، مرجان، امی ابو، ان کے چہرے پر سختی تھی۔ مراد بھائی ایک دم ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ آج تجھے وہیں پہ اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں۔ کیسے اس غیر مرد کے ساتھ دوپٹہ گلے میں ڈالے گھومتی پھر رہی تھی؟ اس لیے ہم نے تجھے یونیورسٹی بھیجا تھا۔ مراد نے اسے شعلے بار نگاہوں سے گھورا تھا۔ غصے کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ابو جو سکون سے صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ مراد کو آواز دیتے ہوئے کہنے لگے، چھوڑ دو اس پر غصہ کرنا، مت کرو، چھوڑ دو اسے۔ اس کا حل میں نے ڈھونڈ لیا ہے، کل سے یہ یونیورسٹی بھی نہیں جائے گی، اور تہمینہ جو تم رشتہ دیکھتی پھر رہی ہو اسے ہاں کر دو، اور بتاؤ انہیں کہ ہم جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا چہرہ پرسکون لیکن لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ مروہ کانپ کے رہ گئی، جبکہ مرجان ہاتھ مسل رہا تھا۔ کون تھا وہ بدبخت؟ مجھے بتاؤ ایک دفعہ، اسے بھی ٹھیک کر کے آتا ہوں میں۔ دونوں بھائیوں کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ امی لاپرواہی سے کہنے لگی، لو، تم سبھی نے تو اسے سر پہ چڑھایا ہے، کس نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو یونیورسٹی بھیجو؟ بس اب اس کے بارے میں ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے وہ ان کی بیٹی نہیں بلکہ کوئی دشمن ہے، ایسا دشمن جو غلط کام کر لے تو صرف اسے مار دینے کو ہی دل کرے۔ اس سے ایک لفظ بھی نہ کہا گیا تھا۔ ان سب کی باتوں نے جیسے اس کی زبان پہ تالا لگا دیا تھا۔ وہ سیدھے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ جب امی چلی آئی اس کا چہرہ آنسوں سے گیلا پڑا ہوا تھا۔ پھر وہ امی سے لپٹ کر رونے لگی۔ امی، آپ نے سمجھائیں مراد بھائی اور ابو کو، میں سچ میں تابش سے محبت کرتی ہوں، وہ بہت جلد اپنے گھر والوں کو لے کر آئے گا میرا رشتہ لینے کے لیے۔ امی نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ بدبخت لڑکی، وہاں تیرے بھائیوں کا خون کھول رہا ہے، بامشکل میں نے انہیں اتنی دیر سے ٹھنڈا کر رکھا تھا، اور یہاں تو بغیرت بن کے خود اپنے منہ سے اس مردود کا نام لے رہی ہے۔ آئندہ اگر اپنی زبان سے کسی کا نام لیا تو دے دوں گی اجازت تیرے بھائیوں کو کہ وہ تیری گردن دبا دیں۔ ایسی ہمت کیسی ہوئی کہ تو اپنی پسند سے اپنا رشتہ تلاش کرتی پھرے، بے حیا لڑکی۔ امی نے اسے گھور کے دیکھا تھا اور پھر پلٹ کر کہنے لگی، کھانا لگا رہی ہوں، چپ چاپ کھانے کی ٹیبل پہ آ جانا، ورنہ اپنے ابو کے مزاج کا تو تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے۔ وہ کافی دیر تک آنسو بہاتی رہی، پھر ابو اور بھائیوں کے خوف سے جلدی سے منہ دھو کر کھانے کی ٹیبل پر پہنچ گئی تھی۔ آج وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر لیا ہو۔ کسی نے بھی اس مجرم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے انداز میں بہمی تھی۔ یونیورسٹی جانا تو دور کی بات، اس کا گھر سے نکلنا ہی بند ہو گیا تھا، اور موبائل تو کب سے امی نے لے کر ابو کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی تھی جب مراد بھائی کہہ رہے تھے، یہ آوارہ لڑکی تو نہ جانے کب سے اس کے ساتھ گھومتی پھر رہی ہوگی، لیکن میں نے اسے اس دن دیکھ لیا، ورنہ پہلے بھی یہ اس کے ساتھ نہ جانے کہاں کہاں چلی گئی ہوگی۔ کہیں اس نے ہمارا منہ تو کالا نہیں کر دیا، ہمیں رسوا تو نہیں کر دی اپنی عزت کھو کر۔ وہ سر سے پاؤں تک کانپ گئی تھی، تبھی امی نے اسے خاموش کروایا۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ مراد، اب اس کی شادی ہونے والی ہے، 1 مہینہ تو رہ گیا ہے، اچھا ہے اس گھر سے رخصت ہو جائے گی تو ہمیں بھی سکون نصیب ہوگا۔ مروہ حیران تھی، سب اس سے محبت کرنے والے، اس کے ناز نخرے اٹھانے والے اچانک اس کے دشمن کیسے بن گئے تھے۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ امی نے اپنی بھانجی کو بلوا لیا تھا، نرمین، جو مراد بھائی کی ہونے والی منگیتر تھی۔ نرمین کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، وہ بڑھ چڑھ کر اس کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔
پھر اس دن کہنے لگی چلو ہمارے ساتھ کپڑے ہی خرید لو۔ مجھے نہیں خریدنے کوئی کپڑے۔ امی نے اس کا لہجہ سن لیا تھا۔ پھر نرمین کے باہر جانے کے بعد سختی سے اس کا بازو دبوچا تھا۔ اگر اس کو ذرا بھی شک ہو گیا نا، ساری زندگی تجھے اس بات کے تانے دے گی، اس لیے اپنی بات اور اپنا لہجہ سنبھال کے رکھ۔ امی کی بات پر وہ خاموش رہی، لیکن جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے اسے تابش کی شدت سے یاد آتی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ کوئی رابطہ تھا، نہ کوئی باہر جانے کا راستہ۔ وہ گھر کی قیدی بن گئی تھی اور ان قریب ایک دوسرے شخص کے نام ہونے والی تھی۔ دلہن کا لال جوڑا پہن کر وہ شادی ہال میں بیٹھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا ہونے والا شوہر کون ہے اور دکھنے میں کیسا ہے۔ اس نے تو اس کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی۔ محبت کے کھو جانے کا غم اس کی آنکھوں میں صاف صاف دکھائی دیتا تھا۔ نرمین حیران تھی۔ ارے اتنی اداس کیوں ہو مروہ؟ تم تو ذرا بھی خوش نہیں لگ رہی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی خاموشی پر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد نکاح ہو گیا تھا۔ مروہ احمد بنت رفیق احمد۔ آپ کا نکاح بازل شاہ ولد گزار حسین شاہ سے حق مہر 1,00,000 روپے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ دل سے آواز اٹھ رہی تھی کہ کہہ دوں کہ نہیں ہے قبول مجھے۔ یہ شادی مجھے منظور نہیں ہے، زبردستی کی جا رہی ہے میرے ساتھ، جو میرے اپنوں نے دشمن بن کے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ لیکن اس کے ہونٹوں پر ہاتھ تھی۔ چپ چاپ اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ ہر مشرقی لڑکی کی طرح اس نے اپنے گھر والوں کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد قریب ہی کوئی اس کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا، جو اس کا دولہا تھا۔ مروہ کی کزن اس سے ہنسی مذاق کر رہی تھی، جبکہ وہ جاندار مسکراہٹ لیے ان سب کو جواب دے رہا تھا۔ 2-3 دوست بھی تھے اس کے ساتھ، لیکن مروہ کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا ہمسفر کیسا ہے، کون ہے۔ اس کے ذہن میں تو ابھی تک تابش کی تصویر بسی تھی۔ نہ جانے وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ اسے معلوم بھی ہوگا کہ نہیں کہ میری ڈولی اٹھ رہی ہے، وہ بھی کسی اور کے ساتھ۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ قسمت کبھی بھی دو محبت کرنے والوں کو نہ ملا سکی۔ رخصتی کے وقت وہ امی سے مل کر ہچکیاں لے رہی تھی، لیکن امی زیادہ نہ روئی، بلکہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، ہماری عزت اور لاش تیرے ہاتھ میں ہے۔ خدا کے لیے شکر ہے کہ تجھے سکون سے رخصت کر دیا۔ ان کے ان الفاظ پر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھ گئی، ہمیشہ کے لیے بابول کی دہلیز چھوڑ کر۔ وہ ایک اچھی بیٹی ثابت نہ ہو سکی تھی، وہ بیٹی جو گھر والوں کے لیے باعث سکون ہوتی ہے، انہیں جن پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی اپنے والدین، اپنے بھائیوں کو دھوکہ نہیں دے گی، کبھی کسی کے ساتھ عشق لڑا کر ان کی عزتوں کا سودا نہیں کرے گی۔ لیکن مروہ نے ایسا کیا تھا۔ جب رخصت ہو کر وہ جانے پہچانے فلیٹ میں آئی تو جی جان سے کانپ کر رہ گئی۔ وہ حیران تھی۔ ایک بار تابش اسے یہاں لے کر آیا تھا، لیکن یہ فلیٹ تو اس کے کسی دور کے رشتے دار کا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل زرد ہو رہا تھا۔ تو اس کی شادی کیا؟ آگے کے لیے سوچنا بھی دشوار تھا۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی شادی مجھ سے ہو رہی ہے؟ یا مجھے ہی نہیں معلوم تھا؟ یہ سب میرے ساتھ کیا ہوا ہے میری خدایا؟ اسے چکر آ رہے تھے، جبکہ سامنے بیٹھی لڑکی جو اس کا رشتہ لینے، اسے دیکھنے کے لیے اس کے گھر آئی تھی، وہ مسکراتے ہوئے نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ بازل سے میرا دور کا رشتہ ہے، لیکن وہ مجھے اپنے بھائیوں کی طرح عزیز ہے، بہت ہی خیال رکھتا ہے میرا اور میرے بچوں کا۔ وردہ اسے مسکراتے ہوئے بازل کی تعریفیں کر رہی تھی۔ یہ نام اسے کچھ سنا سنا لگ رہا تھا، اور یہ فلیٹ تو وہی تھا جہاں ایک بار اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے تابش اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ اس کی خاموشی پر وہ کہنے لگی، چلو میں بازل کو بھیجتی ہوں، لگتا ہے کہ تم بہت ہی زیادہ تھک گئی ہو۔ بازل نے تو ابھی تک تمہیں دیکھا بھی نہیں ہے، وہ تمہیں دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ میری دلہن ہے یا پھر کوئی چاند کا ٹکڑا۔ وردہ کی باتوں میں اسے کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ حالات اور دل کی گھبراہٹ کچھ ایسی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بھی ہوش و حواس کھو کر بے ہوش ہو جائے گی۔ چند لمحے گزرے تھے جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ بازل مسکراتا ہوا اندر آیا تھا۔ آپ بزی ہو کر بیٹھ جائیں، مجھے گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانی پہچانی سی آواز لگ رہی تھی۔ مروہ کی گردن گھٹنوں سے جا لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے الجھن بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
وہ چند لمحے خاموش رہا۔ تم وہی لڑکی ہو نا جو تابش کے ساتھ ایک دفعہ یہاں پر آئی تھی؟ شاید زیادہ میک اپ جویلری ہونے کی وجہ سے وہ اسے پہچاننے میں الجھن محسوس کر رہا تھا۔ مروہ خاموش رہی، لیکن اس کے چہرے کا خوف بتا رہا تھا کہ باسل بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اوہو، میں ٹھیک پہچان گیا ہوں، تم تو بالکل وہی لڑکی ہو۔ ایک بار نہیں کئی دفعہ میں نے تمہیں تابش کے ساتھ دیکھا تھا۔ لعنت ہے میری پھوٹی قسمت پر جو میری شادی تم جیسی بد کردار لڑکی سے ہوئی ہے۔ باسل نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ ساری زندگی کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، یہ سوچ کر کہ میرا ہونے والا ہمسفر میری چاہتوں اور محبتوں کا حقدار ہوگا۔ میں تو پاس سے گزرنے والی خوبصورت لڑکی کو بھی اگنور کر دیتا تھا۔ ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ جس لڑکی سے شادی ہوگی وہ اسے اتنی محبت اور عزت دے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ابھی تک بے یقین اور صدمے میں تھا۔ جواب دو میری بات کا۔ ایک دم ہی وہ دھاڑا تھا۔ تم وہی لڑکی ہو نا؟ مروہ خوف سے دور ہٹ گئی تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ طلاق کے 3 لفظ دے کر تمہیں ابھی اور اسی وقت گھر سے نکال دوں، لیکن تمہارے اس بوڑھے باپ کے سفید بال اور بھائیوں کی عزت کا خیال آ رہا ہے جنہوں نے تمہیں رخصت کیا ہے، تبھی انہوں نے اتنی جلد بازی میں تمہاری رخصتی کی اور اپنی بد کردار لڑکوں کے ساتھ عیاشی کرنے والی بہن کو میرے حوالے کر دیا۔ واہ بازل شاہ، تم تو اپنے آپ کو بڑے عقل مند اور بہت ہی ذہین غیرت والا سمجھتے تھے، لیکن تمہارے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہو گیا۔ اور شدید غصے میں لگ رہا تھا، تبھی اس نے مروہ کو بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تھا۔ بتاؤ مجھے، کیا کروں میں تمہارے ساتھ؟ طلاق دے کے فارغ کر دوں یا پھر ایک لمبی سزا منتخب کروں؟ اتنی لمبی سزا جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ باسل نے اسے بیڈ پہ دھکا دے دیا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے موقع دے، آپ کو سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ وہ گڑ گڑائی تھی، لیکن باسل نے اس کا منہ دبوچ کر خاموش کروا دیا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں غصے میں اتنا وحشی بن جاؤں کہ آج تم میری وحشی پن سے موت کے منہ میں چلی جاؤ۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔ دلہن کے جوڑے میں ہی باسل نے اس کے پنکھڑی جیسے وجود کو مسلنا شروع کر دیا۔ صرف اس کی سسکیاں ہی کمرے میں گونج رہی تھی۔ یہ پتہ چلنے کے بعد کہ کسی اور کی استعمال کی ہوئی لڑکی اس کی زندگی کی ساتھی بن گئی ہے، وہ بالکل ہی جانور بن گیا تھا۔ اپنا ذہنی توازن کھوتا وہ اس پر اپنا تسلط قائم کر کے اپنے جنون کو ٹھنڈا کر رہا تھا، لیکن مروہ جیسے بے جان گڑیا بن گئی تھی۔ وہ غصے اور نفرت میں نہ جانے کیا کر بیٹھا تھا، لیکن اسے اپنے کیے پر ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ ایسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دوسرے دن باسل کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ وردہ دوپہر میں اس کے لیے لذیذ ناشتہ لے کر آ گئی۔ اس کے بچے بھی ساتھ تھے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر مروہ پہ پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ روتی ہوئی سرخ آنکھیں جو بہت ہی سوجی ہوئی تھی، چہرے پر 2-3 نشان تھے۔ مرجھایا ہوا چہرہ لیے وہ بیڈ پہ نیا سوٹ پہنے بیٹھی تھی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی، پھر بڑے پیار سے مروہ سے کہنے لگی، ناشتہ کر لو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فکر مندی سے کہتی وہ باہر چلی گئی، لیکن اس کی خاموشی پر وہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ تبھی باہر آ کر باسل پر غصہ کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا کیا ہے تم نے اس لڑکی کے ساتھ؟ میں تو تمہیں بہت ہی اچھے انسان سمجھتی تھی۔ باسل، اپنے بھروسے پر اس کے ماں باپ سے اسے مانگ کر لائی ہوں، اور تم نے کیا کیا؟ اسے پہلی رات مارا پیٹا۔ اس کے چہرے پر یہ نشان کیسے ہیں؟ وہ سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا رہا۔ آپ نے پہلے لڑکے کے کردار کے بارے میں تحقیقات کی تھی، یہ پتہ لگایا تھا کہ وہ اس کریکٹر کی ہے یا نہیں؟ اس کی آواز میں حقارت تھی۔ کیوں، کیا مطلب ہے تمہارے اس بات سے؟ کیا ہے اس لڑکی میں؟ چاند جیسی دلہن تمہارے لیے ڈھونڈی ہے اتنی لڑکیوں کو ریجیکٹ کرنے کے بعد، اور تم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ ان کا صدمہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بالکل ٹھیک کیا ہے میں نے، یہ لڑکی کریکٹر کی صحیح نہیں لگتی مجھے۔ باسل، اگر اب تم نے اسے مارا پیٹا یا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، سارے رشتے ختم کر دوں گی۔ وہ ہنس دیا، لیکن اس ہنسی میں درد تھا۔ آپ کچھ نہیں جانتی وردہ آپی کہ آپ کے بھائی کے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہوا ہے۔ تم چھوڑو یہ ساری باتیں، نہ جانے تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ فی الحال جا کر اسے ناشتہ کراؤ،
खुद भी नाश्ता कर लो, उठो। वो उसे जबरदस्ती उठाने लगी, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। क्यों? वो महारानी है जो मैं उसे नाश्ता करवाऊं? उसे कह दो इज्जत से आए, खुद भी नाश्ता करे और हमारे सामने भी रखे। अगर आपसे नहीं कहा जाता तो मैं जाके कहता हूँ। वो उठकर जाने लगा तो वर्दा ने उसे गुस्से से कंधे से पकड़ के खींच लिया। बैठ जाओ तुम यहीं सुकून से, मैं जा रही हूँ। वो तो फिर शाम को अपने बच्चों को लेकर चली गई, लेकिन रात में बाजी फिर उसके सामने थी। वो उजड़ा चेहरा लिए कोने में बैठी थी। रो रो कर उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। अपने यार के साथ रंग रलियां मनाते हुए बहुत ही मजा आया होगा, अब इस मजे का दर्द भी महसूस करो। वो उसका मजाक उड़ा रहा था। मैंने कभी किसी के साथ रंग रलियां नहीं मनाई, सिर्फ मोहब्बत की थी। बाजिल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तभी आगे बढ़कर उसने मरवा का मुंह दबोच लिया था, इतनी सख्ती से उसके लहजे में कि वो मरने जैसी हो गई। तुम जैसी बेहया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अपने शौहर के सामने अपनी मोहब्बत, अपने आशिक के बारे में बातें कर रही हो। आज मैं तुम्हारा कल से भी ज्यादा बुरा हाल करूंगा। वो उसके कदमों में गिर गई। खुदा के लिए मेरे साथ ये सब मत करो। आपको मुझसे नफरत है, मुझे नहीं पसंद करते, भले ही मुझे तलाक दे दे। वो हिचकियां लेकर रो रही थी। क्यों तलाक दे दूं? क्यों आजाद कर दूं तुम्हें? मेरी जिंदगी में आने की गलती की है, अब तुम्हें उसकी सजा भी मिलेगी। बाजिल शायद इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनता, और बेवकूफ बन जाए तो सामने वाले को टारगेट जरूर करता है। और अब तुम मेरा टारगेट बन चुकी हो। तुम्हें तो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं, अपने भाइयों की इज्जत की परवाह नहीं, लेकिन मुझे है। जब रुखसती के वक्त तुम्हारे बाप ने मेरे कान में ये बात कही थी कि मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना, मैं माफ तो करूंगा लेकिन उसकी सजा भी दूंगा। इतना याद रखना तुम। ये क्या हालत बना रखी है? चलो उठकर नहाओ, तैयार होकर आओ मेरे लिए। मरवा बेजान सी हो गई थी। उसे उस शख्स से बहुत ही खौफ महसूस हो रहा था, खास तौर पर उसकी कारदार निगाहें। कांपते वजूद के साथ वो उठी। जैसे ही वो वॉशरूम में जाने लगी, अचानक बाजिल ने उसे आवाज दी थी, अच्छी तरह से तैयार होके आना। याद रखना, मैं तुम्हारे दिल, तुम्हारे जहन, तुम्हारी सोच से उस शख्स को मिटा दूंगा। नाम लेना तो दूर की बात है, तुम उसकी परछाई को भी महसूस नहीं कर पाओगी। इतना खौफ बिठा दूंगा तुम्हारे जहन में। उसकी करख्त आवाज पर मरवा के जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई थी। 2 दिन बाद अम्मी अब्बू उससे मिलने आए थे, लेकिन बाजिल बहुत ही ज्यादा बनावट का मुजाहिरा कर रहा था। उनके सामने एक ऐसा दामाद जो उनकी बेटी को बहुत ही खुश रखता है, जो बहुत ही उम्दा इखलाक का मालिक है। दर हकीकत ऐसा नहीं था। उसने मरवा को भी जबरदस्ती तैयार होने के लिए कहा था, ताकि जब वो अपने माँ बाप के सामने आए तो ऐसा महसूस हो जैसे वो यहाँ पर बहुत ही खुश रह रही है। उसने भी इतना मेकअप थोप लिया था कि उसकी रोती आंखें, सूजा चेहरा छुप गया था। फिर अम्मी ने उसे अकेली में समझाया, जो हुआ उसे भूल जाओ। देखो तुम्हारा शौहर कितना अच्छा है, न किसी नंद का झंझट, न कोई सास है सर पर। इसलिए इसके साथ खुश रहने की कोशिश करो, इसके दिल में जगह बनाओ। कभी भनक भी ना पड़ने देना कि पहले तुम किसी से इश्क लड़ा चुकी हो। वो खामोश रही। कैसे अपनी माँ को बताती कि सास नंद की कमी तो वो खूब पूरी कर रहा है। और रही पुराने इश्क की बात, तो उसे पहली रात ही खबर हो गई थी। वो बुझे बुझे चेहरे के साथ बैठी रही थी। बाजिल उनसे कहने लगा, आप क्यों परेशान होते हैं? आप इन्हें साथ लेकर जाएंगे, फिर छोड़ के जाएंगे। मैं खुद ही मिलवाने ले आऊंगा। वो बड़े सलीके और इखलाक का मुजाहिरा कर रहा था। उनके जाने के बाद वो अपने असल रूप में वापिस आ चुका था। तीसरे दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। मरवा के ऊपर उसने ठंडे पानी का जग फेंका था। वो एकदम ही खौफजदा होकर उठी। मैं उठ चुका हूँ अपनी नौकरी पे जाने के लिए, और तुम इतनी बड़ी महारानी हो कि तुम्हें कोई होश नहीं। शौहर काम पे जा रहा है, तुम उसे नाश्ते तक बना कर नहीं दे सकती। क्या फायदा है तुम्हारा फिर इस घर में? वो घबरा कर किचन में चली आई, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वो नाश्ते में क्या लेता है। उसे तो चाय भी ढंग से बनानी नहीं आती थी। जल्दी जल्दी डबल रोटी तवे पे सेकने लगी, लेकिन वो पूरी जलकर काली हो गई थी। ऊपर से चाय में पत्ती भी तेज डाल दी थी। ये नाश्ता बनाया है तुमने? सिर्फ शादी से पहले यूनिवर्सिटी में जाकर गैर मर्दों के साथ इश्क लड़ाना सीखा है। खैर, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। शाम को जब मैं घर वापस आऊंगा, मुझे पूरा घर अच्छी तरह साफ चाहिए और किचन चमकता हुआ। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं।
اسے غصے اور حقارت سے کہتا وہ آفس میں چلا گیا۔ وہ دیر تک آنسو بہاتی رہی، پھر ایک دم اسے ہوش آیا، اسے بہت سارا کام کرنا ہے۔ یہ سوچ کر وہ بہت تیزی سے ہاتھ چلانے لگی کہ اچانک ہی اس کی نظر موبائل پر پڑی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ ہم اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہیپی اینڈنگ دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر سیڈ؟ مروہ اور بازل کا کپل ہونا چاہیے یا پھر تابش اور مروہ کا؟ ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔